प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावेद लतीफ़ उन्हीं लाइंस के ऊपर जिस पे वकार सत्ती ने ट्वीट किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इमरान खान तौहीन मज़हब के मुर्तकिब हुए हैं और उनके बारे में वो गुफ्तगू की जाती है जिससे कोशिश होती है कि वो मजहबी जज्बात को जो है वो उभारा जा सके और फैलाया जा सके। उसके बाद मरियम नवाज़ 15/9/2022 को इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करती हैं। राना सनाउल्लाह 14/9/2022 को यानी 14 तारीख को जियो टेलीविजन के ऊपर आते हैं और वही गुफ्तगू जो ये लोग कर रहे हैं, वकार सत्ती, जावेद लतीफ़, मरियम औरंगज़ेब, वही गुफ्तगू राना सनाउल्लाह करते हैं। ख्वाजा आसिफ 10/10/2022 को यही गुफ्तगू ख्वाजा आसिफ दोहराते हैं। उसके बाद PMLN और एक नामालूम जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं वो एक ट्रेंड शुरू करते हैं तौहीन रसालत का मुजरम इमरान। ये 12/9/2022 को ये ट्रेंड जो है वो आता है। इसी दौरान इमरान खान 2 जलसों से खिताब करते हैं और उनमें वो बताते हैं कि किस तरह से उनके लिए एक असैसिनेशन अटेम्प्ट तैयार हुई है और उनको कत्ल किया जाने की कोशिश की जाएगी और ये कहा जाएगा कि एक मजहबी इंतहा पसंद ने उनकी जान ले ली। ये 2 जलसों में इमरान खान जो हैं ये उन्होंने अपने बड़ी तफसील से बताया जो साजिश उनके ऊपर जो है वो होने जा रही थी। उसके बाद 4 तारीख को वजीराबाद में यह हमला होता है। 3 तारीख को 3 तारीख को ये हमला जो है वो होता है और अब जो फोरेंसिक है और जो साइट सीन्स हैं और जो पुलिस रिपोर्ट और जो इब्तदाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये बात साबित हो गई है कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हमलावर इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट में शामिल हैं। जो बुलेट्स रिकवर हुई हैं उनमें से 14 जो बुलेट्स हैं वो ज़मीन के ऊपर से बरामद हुई हैं, यानी 12 एक जगह से और 2 एक जगह से, और 9 बुलेट्स जो हैं वो एक बिल्डिंग के ऊपर से जो हैं वो बरामद की गई हैं जो कि बिल्कुल सामने बिल्डिंग जो है वो मौजूद थी। उसमें भी 7 बुलेट्स एक जगह से मिली हैं, 2 जगह से बुलेट्स जो हैं वो और मिली हैं। इमरान खान के जो गार्ड्स हैं उनकी तमाम जो असला है उसका फोरेंसिक कराया गया है और उसमें ये बात साबित हुई है कि इमरान खान के जो गार्ड्स हैं उनकी तरफ से कोई गोली जो है वो नहीं चली गई, एक भी गोली जो है वो गार्ड्स की फायर नहीं हुई। और जो मौके के ऊपर वेपन्स का जो कैट्रिजेस मिले हैं वो 3 डिफरेंट वेपन्स के हैं, इसलिए ये बात कतई तौर के ऊपर कही जा सकती है कि 3 मुल्ज़मान जो थे वो इस असैसिनेशन अटेम्प्ट में शामिल थे। एक जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हो सके और अभी उनकी तलाश जो है वो जारी है। इससे पहले जो मामलात जो हैं वो आए, मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि इमरान खान के ऊपर हमला होता है, उसके बाद अभी वो हॉस्पिटल नहीं पहुँचते, वो हॉस्पिटल अभी पहुँचने से पहले एक कन्फेशनल वीडियो जो है रिलीज़ की जाती है। ये कन्फेशनल वीडियो जो है इसका भी ट्रेंड बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले 6:01 के ऊपर गरीदा फारूकी ये ट्वीट करती हैं कन्फेशनल वीडियो। 6:02 के ऊपर वकार सत्ती ये वीडियो ट्वीट करते हैं। फिर 6:02 के ऊपर ही मुर्तज़ा सोलंकी ये वीडियो ट्वीट करते हैं। 6:03 के ऊपर हामिद मीर ये वीडियो ट्वीट करते हैं और उसके बाद जियो न्यूज़ के ऊपर और समा न्यूज़ के ऊपर ये वीडियो जो है वो चला दी जाती है जिसमें एग्जैक्टली वही बात जो कि वो पहले कहा जा रहा था वो बात जो है वही दोहराई जाती है कि ये केस तो बड़ा आसान हो गया है, बड़ा आसान है और इस केस में ये लोग जो है इन्होंने एक मजहबी शिद्दत पसंद ने इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला किया है और सिर्फ एक ही आदमी है
اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور یہ معاملہ تو سالو ہو گیا ہے. یہ ود ان منٹس یہ ٹویٹس جو ہیں وہ ہوتی ہیں. عمران خان کے ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ان کو دے دیا جاتا ہے. اس کے بعد چیف منسٹر صاحب کو یہ بات نوٹس میں آتی ہے کہ کس طرح سے یہ ویڈیو جو ہے وہ بنائی گئی. JIT نے جو CCTV ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ وہاں سے جو برآمد کی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ DPO گجرات وہ خود اپنا کیمرہ جو ہے وہ SHO کے حوالے کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیوز بنائیں اور اس طرح کی ویڈیوز بنانی چاہیے. اور SHO گجرات اسی رٹی رٹائی جو احکامات اس کو ملتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بناتے ہیں. اور جو SHO صاحب ہیں انہوں نے اپنے بیان میں بھی یہ کہہ دیا ہے اب کہ یہ ویڈیو انہوں نے DPO کے کہنے کے اوپر یہ ویڈیو بنائی. یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گجرات میں اور وزیر آباد میں جو سیکیورٹی تھی وہ بہت کم تھی، اور قطعی طور کے اوپر اس کا جو معیار تھا وہ پہلے جو گجرانوالہ میں جس طریقے سے ان کو سیکیورٹی دی گئی تھی یا لاہور میں دی گئی تھی اس کے مطابق نہیں تھی. وہاں پہ جو پولیس ہے اس کی تعداد کو بھی کم کیا گیا اور ایک موقع فراہم کیا گیا کہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو سکے. DPO گجرات کو JIT نے فون کی فورینزک کرانے کے لیے حوالے کرنے کو کہا، انہوں نے انکار کر دیا. انہیں تفتیش میں بلایا گیا، وہ تفتیش میں شامل نہیں ہوئے. آخر انہیں کون روک رہا تھا؟ کون اتنا طاقتور تھا کہ عمران خان کے اوپر حملے کی تفتیش جو ہے اس کے اوپر اس طرح سے اثر انداز ہو کہ DPO گجرات جن کے فون سے وہ ویڈیو بنی وہ پیش ہی ہونے سے انکار کر دیں اور کوئی ان کا بال بھی بیکا نہ کر سکے. IG پنجاب کو رابطہ کیا جاتا ہے، فیصل شاہکار تھے اس وقت، ان کو رابطہ کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نہیں دے سکتے ہیں فون. ان کا DPO گجرات کا فون جو ہے وہ حوالے نہیں کیا جا سکتا. بہرحال چیف منسٹر اس پہ ایکشن لیتے ہیں اور تھانہ جو جس میں یہ ویڈیو بنتی اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے. لیکن اس کے چند گھنٹے کے بعد ایک اور ویڈیو تقریباً رات کو 1 بجے وہ ریلیز ہوتی ہے اور وہ ویڈیو بنائی جاتی ہے CTD کے آفس میں. CTD کے آفس سے JIT نے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ CCTV فوٹیجز دے دیں کہ وہاں پہ کون آیا گیا کیسے ہوا. CTD نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ JIT کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. اب آپ اس پہ بھی سوال یہی ہے کہ CTD کو کون روک رہا تھا کہ وہ ریکارڈ اور CCTV فوٹیجز مہیا نہ کرے. اس کے بعد جو ایک اور کام بھی یہ کیا گیا کہ CTD آفس میں جس دفتر میں یہ ویڈیو بنائی گئی اس دفتر کو ہی ریڈو کر دیا گیا. اس کے اوپر جو پینلنگ تھی اس کو ہٹا کے اس میں رنگ و روغن کر دیا گیا، پورا دفتر بدل دیا گیا تاکہ یہ لگے کہ یہ ویڈیو جو ہے اس کا اس آفس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کے بعد ایجنسیز جو ہیں ان کو اپروچ کیا گیا اور کہا گیا کہ ریکارڈ دیں جو انٹرنیٹ کا جو IPs یوز کر رہا تھا ملزم نوید. وفاقی ایجنسیز نے یہ انٹرنیٹ ڈیٹا شیئر کرنے سے انکار کر دیا اور ملزم کا جو فون ہے اس کی جو انٹرنیٹ ہے اس کو دینے سے جو ہے وہ کر دیا گیا، انکار کر دیا گیا. اس کے بعد پولیس نے اپنے طور کے اوپر ویڈیو لیکس کی ایک انکوائری شروع کی جو کہ مکمل طور کے اوپر ریڈنڈنٹ ہوگی، اس کو کبھی بھی جو ہے وہ مکمل نہیں کیا گیا. اب میں آپ کو یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ جو یہ بلٹس تھے عمران خان صاحب کو بیسکلی 8 واؤنڈز آئے، زخم آئے. ان میں سے جو 3 جو ہیں وہ بلٹ واؤنڈز ہیں اور باقی جو ہیں وہ شارپنرز ہیں. میں یہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو عمران خان صاحب کو واؤنڈز لگے ان کی ویڈیو جو زیادہ تر ٹیلی ویژن چینلز کو ہم نے ابھی پہنچا دی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹیلی ویژن کو ڈسٹریبیوٹ کر ٹھیک ویڈیو زیادہ ٹیلی ویژن کے اوپر آ گئی ہے.
ٹھیک ہے جی. پیچھے اس کے پیچھے اس کے بعد اچھا جی، اس کے بعد جو گولی، ایک اور جو اس میں کنٹروورشل پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو معظم ہے اس کو جو گولی لگی اس کے بارے میں اب یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ اس معظم کو گولی جو ہے وہ ایک اس شوٹر نے ماری جو اسی ذمہ داری کے لیے وہاں پہ بھیجا گیا تھا کہ آپ نے جو نوید ہے اس کو قتل کر دینا. یعنی یہ لیاقت علی خان شہید کی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایپیسوڈ ہوئی 1951 میں، اسی کو ہی رپیٹ کیا جا رہا تھا اور یہ کوشش تھی کہ جو شوٹر ہے جس نے عمران خان کے اوپر گولیاں چلائیں اس کو گولی مار دی جائے اور یہ ثابت کر دیا جائے کہ صرف ایک ہی شوٹر تھا اور مذہبی انتہا پسند تھا، اور یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو دبا دیا جائے. اور یہ گولی جو ہے، یہ جو کنٹینر والی سائیڈ ہے، وہ کنٹینر سے الٹی سائیڈ سے وہ گولی آ کے لگی جو کہ نوید کے اوپر چلائی گئی تھی، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اس میں معظم شہید کو جا کے لگی جو کہ وہیں پہ جو ہے وہ شہید ہو گئے. ان کے چھوٹے بچوں کی وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. اب یہ جو ابھی کی جے آئی ٹی ہے، اس کے نتیجے میں جو موجودہ ایف آئی آر ہے وہ تو ریڈنڈنٹ ہو گئی. اس میں ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ 3 نومبر کو انہوں نے یہ ثانیہ ہوا تھا، پھر 7 نومبر کو سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر یہ بھی سپریم کورٹ نے ایک 150 سال کا قانون ہی تبدیل کر دیا کہ اگر میں وکٹم ہوں اور میں پرچہ کرانا چاہتا ہوں تو میرے بیان کے اوپر پرچہ نہیں ہو رہا اور میرے بجائے ایک تیسرے بندے کے نام کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جا رہی ہے. اور ایف آئی آر میں جو ملزمان میں نامزد کر رہا ہوں وہ نہیں ہو رہے، بلکہ وہ اور لوگ جو ہیں ان کو نامزد کیا گیا. اب یہ ایف آئی آر میں کہا گیا ایک کا جو تھا ایکیوز تھا، اب ثابت ہو گیا ہے اس تفتیش میں کہ 3 لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کے اوپر جو ہے وہ گولیاں چلائیں. اور اس کے بعد 16 نومبر کو یہ جے آئی ٹی جو ہے وہ بنی ہے. اور اب میں عمر چیمہ صاحب سے یہ کہوں گا کہ یہاں سے آگے جو کچھ پوائنٹس ہیں وہ آپ بتا دیں. جی شکریہ. اس میں گزارش ہے کہ کافی حد تک تفصیلات جو جے آئی ٹی نے ابھی پچھلے 1.5 ماہ کے اندر جتنی بھی انویسٹیگیشن جو فورینزکس کی رپورٹس آئی ہیں اس حوالے سے فواد صاحب نے کافی آپ کو ایکسپلین کیا، اور اس کے اندر جو تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اکیلا ہے پھر آخرکار بڑی واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب اور ماس کے جو شرکا تھے ان کے اوپر انہوں نے مختلف اطراف سے جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بات ایف آئی آر کے حوالے سے ہو یا بعد میں کس طرح سے جو ہے کوآپریٹ کرنے سے اجتناب کیا. اور کل جب جے آئی ٹی نے اپنی اس رپورٹ چلان کے ساتھ جمع کروائی، اس لیے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، اس کے اوپر فوری طور پہ چیف منسٹر نے میں نے جو ہے اس کے اوپر اس کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی پی او گجرات کو بھی یہ احکامات جاری کر دیے گئے کہ وہ فوری طور کے اوپر جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں اور جو بھی مواد ریکوائرڈ ہے ان کو پرووائڈ کیا جائے جے آئی ٹی کو. اسی طریقے سے سی ٹی ڈی کو بھی جو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ جو ویڈیوز ریکوائرڈ ہیں، جو آفسرز انویسٹیگیشن کے لیے ریکوائرڈ ہیں، وہ فوری طور پہ جو ہے جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو جائیں. اس حوالے سے جو خاص طور پہ جو بات جو پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا تھا کہ یہ شاید خاص طور جو معظم جو شہید ہوا، اس حوالے سے بھی بڑی اب جو کلیئرٹی اب آ گئی ہے انویسٹیگیشنز کے بعد کہ وہ عمران خان صاحب کے سیکیورٹی گارڈز کے اسلحے سے جو ہے نہیں اس پہ فائر کیا گیا، کیونکہ وہ سارا کا سارا اسلحہ جو ہے فورینزکس رپورٹ میں کلیئر کرا دیا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں پہلے دن سے آپ کے سامنے کہ باوجود اس کے کہ پنجاب حکومت ہماری ہے اور خان صاحب نے جن لوگوں کو نامزد کیا تھا وہ وفاق میں موجود آج بھی بااثر لوگ جو ہیں وہ انہی اداروں کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور مسلسل پہلے دن سے ایف آئی آر کٹنے سے لے کے بعد بھی آپ کے سامنے جس طرح کی تفصیلات فواد صاحب نے بھی بتائیں
وہ اثر انداز ہونے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں. اور پھر جب JIT نے ان سے جو, کیونکہ بہت ساری ٹیکنالوجی جو ہے وہ پنجاب کے محکموں کے پاس نہیں ہے, وفاق کے اندر جو ادارے ہیں, ایجنسیز, ان کے پاس ہے, جو ڈیٹا اور ٹریکنگ اور ٹریسنگ کے حوالے سے, اس میں سے میں بھی جو ہے ان کی طرف سے جو ہے عدم تعاون کیا گیا. اور پنجاب حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ اپنے وسائل جتنے بھی ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اس JIT کے اندر جو بھی ایلیمنٹس ہیں ان کو جو ہے بے نقاب کیا جائے اور جو اصل مجرمان ہیں ان تک پہنچا جائے بہت جلد. ایک سیکنڈ, میں دو چیزیں صرف الاؤڈ, میں اس میں دو چیزیں صرف کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو زبیر نیازی صاحب اور عمران خان صاحب دونوں JIT میں شامل نہیں ہوئے اس تفتیش کے اندر, بیکاز انہوں نے اپنی وہ پوزیشن مینٹین رکھی ہوئی ہے کہ ہماری انیشل FIR جس میں ہم نے لوگوں کو نامزد کیا ہوا ہے وہ کیونکہ درج نہیں کی گئی اور یہ کیس ان کا کورٹ میں چل رہا ہے, اس لیے JIT میں ان دو اشخاص نے جو ہے وہ شمولیت نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک پولیگرافی ٹیسٹ بھی اس میں بڑی امپورٹنٹ اس کا اثر ہے اس کے اندر, اور وہ یہ ہے کہ پولیگرافی ٹیسٹ جو ہے 93% اس کی کریکٹنیس ہے. اور نوید کا جب ٹیسٹ کروایا گیا تو یہ چیز ثابت ہوئی کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے اکیلے حملہ کیا یا تمہارے ساتھ پلاننگ میں کوئی اور بھی شامل تھے, تو وہاں پہ اس نے جھوٹ بولا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیگرافی ٹیسٹ میں یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے ساتھ باقی لوگ بھی شامل تھے. پھر جب دوسرا سوال سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کوئی باقاعدہ ٹریننگ حاصل کی, تو اس وقت جو پولیگرافی ٹیسٹ کا رزلٹ ہے وہ -10.6 آتا ہے. اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اس نے باقاعدہ ٹریننگ حاصل کی. تو سائنٹیفکلی بھی یہ پروو ہو گیا کہ باقی وہ ویل ٹرینڈ تھا اور ویل پلانڈ اٹیک تھا. اور گراؤنڈ کے اوپر ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے چشمدید گواہ, تقریباً 3 ایسے چشمدید گواہ ہیں جو کہتے ہیں کہ فائرنگ سامنے سے بھی ہوئی اور بلڈنگ کے اوپر سے بھی ایک گرین جیکٹ والا شخص تھا جو فائر کر رہا تھا. تو جب ان 3 چیزوں کو آپ ملاتے ہیں, پولیگرافک کو, زمین کے اوپر کرائم سین کے ایویڈنس کو اور آنکھوں دیکھا جو لوگوں کے بیانات ہیں, ان 3 مشاہدات کو جب جوڑتے ہیں تو یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ فائرر 3 تھے اور یہ جو اٹیک تھا یہ ویری ویل پلان تھا اور ٹرین لوگوں نے کیا. اور ایک خاص جگہ پہ اگر آپ دیکھیں اس جگہ کو, تو اس جگہ خاص سلیکٹ کی گئی تھی بیکاز وہاں پہ روڈ جا کے تنگ ہو جاتی ہے, بائیں طرف اس کے بلڈنگس ہیں, اور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ یہ اٹیک کیا گیا. اللہ بچانے والا ہے لیکن مارنے والوں نے اپنی پوری کوشش کر لی. ایک منٹ مسرت, آپ ذرا ریگولر سر یہ باری باری پوچھ لیں خواجہ صاحب. اچھا غور صاحب یہ بتائیے, یہ آپ نے تمام JIT کی رپورٹس اور ہر ایک چیز کو سامنے رکھ دیا اور اپنی مجبوریاں بھی بتا دی ہیں کہ جہاں پر آگے آپ کے وہ پر چلتے ہیں اداروں کے جو آپ کے پنجاب گورنمنٹ کے ادارے ہیں. اس کیس کی اب فیٹ کیا ہے؟ مثلا عمران خان جیسا بڑا آدمی, بڑا لیڈر, سابق پرائم منسٹر, اس پہ اٹیک ہوا, مقدمہ درج نہیں ہوا, آپ نے تحقیقات کروا لی, سارا کچھ نکال لیا. اب اس کیس کی فیٹ کیا ہے؟ کیا یہ سیاسی کیس رہے گا جو کہ بلیم گیم کے لیے استعمال ہوگا, یا اس پر کبھی کوئی چیز؟ لیاقت علی خان کے اسیسینیشن سے لے کے اب تک کی ہسٹری جو ہے وہ تو یہی ہے, لیکن ہسٹری کو تبدیل ہونا چاہیے اور ہمیں جو اصل ملزمان ہیں ان کے گریبان تک پاکستان کے عوام کا ہاتھ پہنچنا چاہیے. یہ جس طریقے سے اسیسینیشن اٹیمپٹ پلان کی گئی ہے اور پھر یہ ایگزیکیوٹ کی گئی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان اور باقی لیڈرشپ اس میں محفوظ رہی, لیکن مارنے والوں نے تو جس طرح بادشاہ صاحب کہہ رہے ہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن اب انشاءاللہ ہم یہ جو سچویشن ہے یہ تو کافی قریب ہے اصل ملزمان کے, اور جو عمران خان کے شکوک و شبہات تھے وہ اسی طرف بات گئی ہے. یہ بتائیے گا جو معظم کو گولی لگی ہے, سوشل میڈیا کے کچھ اکاؤنٹس پہ ویڈیو وائرل کروائی جا رہی تھی کہ وہ گولی جو ہے عمران خان کے گارڈ نے چلائی ہے, وہ ویڈیو پھر جعلی تھی اور جو اکاؤنٹس وہ ویڈیو وائرل کر رہے تھے ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی جائے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسی جعلی ویڈیوز اور پروگرام, بلکہ پرسوں تو آپ نے دیکھا کہ ایک پروگرام ہی کر دیا گیا جس میں جو جعلی ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ بنانے کے لیے, اور یہ جو سیکشن 120 ہے 121 ہے جس میں ایویڈنس کے اوپر ٹیمپرنگ ود ایویڈنس جو ہے 201 ہے 120 ہے اس کے تحت یہ اوفینس ہے, اور اس کے اوپر جو JIT چاہے گی تو کارروائی کر سکتے ہیں. بتائیے گا کہ پولیگرافک ٹیسٹ بھی کروایا گیا, فرانسک سائنس ایجنسی نے بھی اپنے داد و شمار یا اپنا ڈیٹا کیا,
کیا اچھا نہیں ہوتا کہ آپ اس ایجنسی کا جو ڈیٹا ہے جس کے جو پولیگرافک ٹیسٹ ہے جس کو مصدق بازی صاحب نے بتایا وہ 10 پوائنٹ شاید بتا رہے ہیں وہ آپ دکھاتے ہیں ہمیں حقائق ڈیٹا مرتب ہوا کیا آپ لوگوں نے تو آپ کی ایک رپورٹ ہم لوگ تسلیم کرتے ہیں یہ ایک ویڈیو ہے جس میں خان صاحب کے کنٹینر پہ ان کا ایک گارڈ ہے وہ پسٹل نکالتے تو وہ فائر ہو رہا ہے وہ سامنے نظر بھی آ رہا ہے سب کو اس کا فورینسک کروایا گیا کہ اسی تمام جو گارڈز ہیں ان کا فورینسک کروایا گیا کسی گارڈ کے اسلحے سے گولی جو ہے وہ نہیں چلی نمبر 1 نمبر 2 جو پولیگرافک ٹیسٹ ہے وہ چلان کا حصہ ہے وہ عدالت میں پینڈنگ ہے اور آپ اپنے کورٹ رپورٹر کو کہیں گے وہ آپ کو نکلوا کے دے دے لندن کے اندر ایک شخص جو ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے میاں نواز شریف وہ دعویٰ کرتا ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک لانچ کی ہے سازش انہیں بلایا گیا تھا کہ عمران خان کے اوپر حملہ کرنا ہے اور دوسرا جو صورتحال ہے اس کے مطابق آپ یہ بتائیں کہ اس چیز کو آپ سیریسلی کیا لے رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ قانون بڑا واضح ہے یا تو وہ بندہ اندر جائے گا وہاں پہ یا اس کا مطلب ہے اس میں کچھ سچائی ہے اس حوالے سے آپ نے کیا تفتیش کی؟ یہ جو صاحب آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے تسنیم حیدر جو ایک سابقہ PMLN کی کور ٹیم کا وہاں پہ رکن ہے اس نے یہ الزام لگایا تھا اور اس کے بعد اب جو میں نے انٹرویو سنا ہے کل ان کا ایک سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ارشد شریف کی جو اسیسینیشن ہے جو ان کا جب قتل کیا گیا ہے جب ان کو شہید کیا گیا ہے تو اس کی باقاعدہ ویڈیو بنائی گئی اور وہ ویڈیو انہوں نے مریم نواز کے موبائل فون کے اوپر دیکھی ہے یہ تسنیم حیدر کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے وہی ایویڈنس جو ہے وہ جا کے نہ صرف یہ کہ وہ کیا خالی نہیں رہا اس نے جا کے جو UK کی پولیس ہے اس کے سامنے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے اور کہا ہے کہ اس کو فون کنفسکیٹ کیا جائے اور اس کے اوپر فورینزک جو ہے وہ کروایا جائے اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ لنڈن سے لوگ کئی اکاؤنٹس میں یہ آ رہا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف اس کے اوپر جو ہے وہ لنڈن کی پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے بٹ مجھے نہیں پتا کہ کتنا جو DPO گجرات ہے وہ بھی پیش نہیں ہوئے CCTV فوٹیج جو سی ہے وہ بھی سیف سٹی نے دینی تھی وہ بھی آپ کو نہیں ملی ہے تو اس میں جو صوبے کے سربراہ ہیں ان کو کیا اس میں انوالو کیا گیا ہے GIT میں بلا دوسرا جو فیصل واؤڈا ہے ان کو سمن جاری کیا گیا وہ بھی پیش نہیں ہوئے وقار ستی اور دیگر جو لوگ پیش نہیں ہوئے کیا وارنٹ گرفتاری کی طرف جائیں گے عدالت سے رجوع کیا جا رہا ہے اس میں CCTV فوٹیج مل گئی ہے وہ ہاں کل ہی GIT نے جو رپورٹ اپنی کر کے دی ہے کہ GIT انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے اور انہوں نے جو اپنی رپورٹ میں جو یہ دونوں چیزیں جو DPO کے حوالے سے اور CTD کے حوالے سے جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے اس کے اوپر CM نے میں نے فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے ان کو احکامات جاری کیے کہ وہ اگلے 24 گھنٹے میں جب بھی GIT بلائے وہ فوری طور پہ پیش ہوں اور سارا ڈیٹا جو ہے پرووائڈ کرے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں باقی لوگوں کو سمن کرنے کی ان کو 2 مرتبہ جو ہے سمن کیا جا چکا ہے اور یہ لوگ جو ہیں جیسا فیصل واڈا کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر تو گفتگو کر رہے ہیں لیکن جب GIT ان کو 2 دفعہ بلا رہی ہے تو اس کے سامنے پیش نہیں ہو رہا. حالانکہ انہیں چاہیے کہ بجائے ٹی وی پہ بات کرنے کے وہاں پیش ہو. البتہ یہ لوگ اگر پیش نہیں ہوتے تو GIT کے پاس قانونی طور پر اختیار ہے کہ وہ جو ہے عدالت کے ذریعے ان کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر سکتے. آپ نے وقار سختی کا ذکر کیا آپ انفارمیشن منسٹر بھی رہے ہیں میں کچھ نام لیتا ہوں آپ سے تصدیق چاہ رہا ہوں انصار عباسی ہوں جاوید چودھری ہوں حامد میر ہوں سلیم صافی ہوں سمی ابراہیم ہوں عمران ریاض خان ہوں ڈاکٹر موہت پیرزادہ ہوں کامران شاہد ہوں کامران خان ہوں. یہ چند چہرے ہیں جو سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بناتے ہیں اور ان کو لاکھوں فالوورز ہیں فالو کرتے ہیں. یہ جو چند اینکرز ہیں یوٹیوبرز ہیں یہ صرف سیاسی جماعتوں کے میڈیا گروپس میں بھی ہیں یا کوئی تھرڈ پارٹی بھی انہیں استعمال کرتی ہے کیونکہ ارشد شریف کی اگر فرازک رپورٹ ہو میڈیکل رپورٹ ہو تو کامران شاہد پروگرام میں لے آتے ہیں عمران خان والی ہو کامران شاہد لے آتے ہیں اس سے پہلے ثانیہ ماڈل ٹون کی ہو تو وہ بھی کامران شاہد لیتے ہیں تب وہ آپ کی لائن لیتے ہیں. تھوڑا سا یہ بریف کرتے ہیں تاکہ ٹھیک ہے ایک منٹ تھوڑا سا آپ صحیح بات ہے سارے صحافیاں نہ لینا سارے نہ میں لڑ پاؤں. اوکے